अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, तकरीबन 48 घंटे रह गए हैं 24 नवंबर की कॉल में, और दिलचस्प बात यह है कि मोटरवेज बंद, M1, M2, M3, M4, M14, M13, M11 सब बंद। रीज़न, मरम्मत हो रही है जी मोटरवेज की, इसलिए बंद कर दी गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद में तमाम जितने भी बस स्टैंड्स हैं उनको भी आज रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है, और उनको कहा है कि जी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में जितने बस स्टैंड्स हैं उनके आगे आप बंद करके 8 बजे कनातें लगा देंगे और कोई बस ना आ सकेगी ना जा सकेगी। और M2M मोटरवेज भी आज रात 8 बजे से ही बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है, और जो जरा सी थोड़ी सी तकलीफ दह बात भी है, और वो ये है कि इस्लामाबाद के जो हॉस्टल्स हैं, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स, और फिर जो कि प्राइवेट हॉस्टल्स हैं जहां पे वर्किंग मेन और विमेन भी रहती हैं और बाकी दीगर लोग भी हैं, वहां पे भी उनको ये कहा जा रहा है कि जी एक तो आप अपनी लिस्ट प्रोवाइड करें, कोई गेस्ट आके आपके साथ नहीं ठहरेगा, दूसरा, और कुछ हॉस्टल्स को बाकायदा खाली करने के लिए भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो इस पर थोड़ी सी परेशानी, बेचैनी है इस्लामाबाद के बासियों में, कि कहा यह भी जा रहा है कि जी जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स हैं, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वहां उनको भी बंद किया जाएगा। तो थोड़ी सी बेचैनी, परेशानी है कि अगर 24 नवंबर की कॉल, अभी तक तो खैर शायद हो सकता है वापस भी ले लें, लेकिन जो हालात अभी तक सामने आए हैं उसमें तो नहीं लगता। लेकिन ये सारे मामलात हैं। दूसरी जानिब आज शहबाज शरीफ साहब ने कच्ची कनाल का जो रेस्टोरेशन का प्रोजेक्ट था उसका इफ्तिताह किया। बाकायदा वो मतलब हो चुकी, तैयार हो गया, रेस्टोर हो गई, उसका इफ्तिताह किया। और वहाँ पे उन्होंने शदीद तनकीद की बुशरा बीबी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर, और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो है हमारे करीबी दोस्त हैं और हमेशा टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं, और अगर हम इस किस्म की जो बातें करेंगे तो वो नुकसानदेह हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अब जो है आप शरीयत कार्ड खेलने पे आ गए हैं। पहले आप इस अमेरिका की तरफ से नफरत करते थे, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरफेरेंस नहीं, और अब आप उन्हीं की तरफ देखते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, इन पर भी बात करेंगे। और एक और आखिर में छोटी सी दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूं मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले, कि दोनों गवर्नर, केपी पंजाब के गवर्नर जो हैं वो नाराज हैं PMLN से, और गवर्नर पंजाब नाराज हैं PMLN से, और केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो हैं वो शदीद तनकीद कर रहे हैं PTI पर। दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं। फैसल करीम ने कहा है कि केपी हुकूमत के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए क्योंकि ये आपकी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा शहला रजा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रजा साहब आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का भी। और आमिर ज़िया साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे अहमद अवैस एडवोकेट साहब, अहमद अवैस एडवोकेट साहब भी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा ये ज़रा सुन लें तो फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल फैसला भी आया है अदालत का, बड़ा मेरा ख्याल है क्लियर फैसला उस सिलसिले में आया है। तो हम उस फैसले को पूरी कुव्वत के साथ, रियासत की जितनी भी कुव्वत है उसके साथ इन्फोर्स करेंगे, एंड वील मेक इट श्योर कि ये जो रोजाना की इन्होंने एक रूटीन बना ली हुई है हमला आवर होने की, आप बिल्कुल तसल्ली रखें, बंदोबस्त जो है आवाम भी करेगी और बंदोबस्त जो है रियासत भी करेगी। बंदोबस्त आवाम भी करेगी और बंदोबस्त रियासत भी करेगी। शहला रजा साहब, थोड़ा सा मैंने शुरू में बताया, यकीनन तकलीफ दह मामला है पाकिस्तान के लिए। इन हालात में इस किस्म की कॉल्स जो हैं वो परेशान करती हैं, लेकिन जो इक़दामात नहीं हैं, इस्लामाबाद में तकरीबन पहले इतलात थी कि 400 कंटेनर्स, अब सुना है कि शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो तलब कर लिए गए हैं और वो उनकी भी इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई हैं। कोई दाखिली या जाने वाला रास्ता जो है वो अब खुला नहीं होगा। अच्छा, ज़मीर हैदर साहब शुक्रिया, बड़े अरसे बाद आपके स्टूडियो में आपके साथ प्रोग्राम हो रहा है एक ऐसे वक्त में कि हमारा एक सूबे का जो पारा चनार है वो लहू लहू है, और सरकारी
ڈیتھ ٹول الگ ہے اور جو ہمارے پاس سے طلائع آ رہی ہیں ان کے حساب سے 100 سے زیادہ ہو گئی. میں تو جی بالکل, اور یہ کوئی اس جگہ پہ نہیں پیش آیا کہ پارا چنار کے اندر جہاں FCO یہ 3 اٹیک ہوئے, اور جہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ تو بازار سا ہے کہ جہاں فائنل اٹیک ہوا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کفن گنڈا پور صاحب نے جمع کیے ہیں وہاں کیوں نہیں بھجوا دیتے, وہاں کیوں نہیں چلے جاتے. بہرحال لا اینڈ آرڈر صوبے میں بھی آتا ہے. پہلے بشیرہ والے واقعے میں 2 گروہوں کی لڑائی کہا گیا, لیکن آپ مان لیں کہ یہ, اور مجھے بہت افسوس ہے کہ عمران صاحب خیریت سے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہاں پہ لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں اور اس کو موخر کر دیتے اور عمران صاحب کا بھی بالکل ایک کنڈیمنیشن. اور یہ خواجوں کے حوالے سے جی ہماری فوج دیکھیے, میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, جب ہماری گورنمنٹ تھی تو بلوچستان میں جو ہے ہزارہ برادری کے اوپر اٹیک ہوئے تھے اور اس وقت پورا کنٹرول FC کے پاس تھا, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ MWM کے سربراہ وہاں پہنچ گئے تھے اور پھر ایک یہ بات کی گئی تھی کہ 113 جنازے رکھے ہوئے اور ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیا تھا. آج ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پارا چنار ہے اس کا سارا رابطہ بند کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ جو بیمار ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے. وہاں پہ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے 2 سال بعد 2.5 سال بعد اپنے فیملی سے ملنے, اس کو بھی ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. تو گنڈا صاحب آپ یہ کفن جو ہے نا وہاں بھجوا دیں. بالکل جی, یہ صوبائی وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ وہاں جائیں, کیسے اس 600 کلومیٹر کے راستے میں 3 اٹیک ہوئے اور شہری آبادی میں جو ہے مسجد سے اعلان ہو کے پھر اٹیک ہوا. تو میں بہت سخت کنڈیم کرتی ہوں, اور ظاہر ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں بھی بلاسٹ ہوا ہے, بہت سخت حالات ہیں. اور اس کا اقرار کرنے کے بعد ایپیکس کمیٹی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پھر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں, تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جو آپ ملک کے صوبے کے وسائل ہیں آپ ادھر کی طرف دیکھیں. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ صورتحال ہے. دیکھیں, ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کسی پارٹی کا. چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہم آئیں گے, دھرنا نہیں دیں گے, اسپیچ کریں گے, چلے جائیں گے. اسٹریٹجی یہ ہوئی کہ پنڈی کے, اسلام آباد کے, کشمیر کے اور مری کے جو کارکن ہیں وہ اسلام آباد میں رکیں گے, اور جو 7 چیئرمین کے جتنے آ سکیں گے آئیں گے. انہوں نے اسپیچ کی اور ہم ابھی پیچھے ہی رہ گئے کہ اسپیچ ختم ہوئی اور واپس ہو گئے, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا. آپ کبھی درخت جلاتے ہیں کیونکہ آپ کو شے حاصل ہے کہ آپ درخت جلائیں گے تو کہیں گے آپ کو جو ہے وہ پیغام نہیں پہنچا. آپ PTV پہ حملہ کریں گے اور آپ کی اور آپ کے صدر کی آڈیو لیک ہوگی کہ اچھا ہے ابھی یہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جائے, تو آپ کی جب حکومت ہوگی تو آپ اس سے بری ہو جائیں گے. پھر آپ سندھ ہاؤس پہ حملہ کریں گے, ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملہ کریں گے, تو یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے نا. تو جس کی وجہ سے اب یہ ہم پریشانیاں فیس تو کر رہے ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ ایک ٹریک ریکارڈ اس پارٹی کا یہ ہے کہ وہ آ کے چڑھائی کرتے ہیں. بالکل صحیح. رانا احسان افضل صاحب, آپ کیا فرمائیں گے؟ سر جی, اب تو آپ اگر فیصل آباد میں ہیں تو آپ تو آ بھی نہیں سکیں گے. 8 بجے سے پہلے نکل آئیں تو نکل آئیں, ورنہ مطلب آج بند ہو گیا سب 8 بجے. بالکل یہ تکلیف دہ ہے لوگوں کا جب یہ کنٹینر لگائے جاتے ہیں. یہ کوئی بہت فیوریبل گورنمنٹ کی یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اور جس طرح ڈیفینس منسٹر نے بھی کہا یہ لیسر ایول ہے, لیکن بڑا ایول تو یہ ہے جس طرح شیلا رضا صاحبہ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جہاں فوکس لا اینڈ آرڈر پہ ہونا چاہیے تھا, CTDs آپ کی فعال ہونی چاہیے تھی, اور اتنے بڑے صدمے کے بعد وہاں یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے تھا, لیکن ادھر تو حملہ آور ہوا جا رہا ہے کیپٹل کے اوپر, اور وہ بھی ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے صوبے کا, اس کا سارا فوکس اس طرف ہے کہ ہم یہ فائنل کال جو ہے وہ دے دیں. اور افسوس تو اس چیز سے ہوتا ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی. آپ نے مذہب کو سیاسی رنگ پہنانا ہے, آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں, آپ کے جو دوست ممالک ہیں آپ ان کے اوپر سیاست کرتے ہیں, جھوٹے بیانیے بناتے ہیں, آپ
جو ہے ملکی مفادات جو ہیں آپ نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ ملکی مفادات کے ساتھ کھیلا اور آپ اپنا جو ہے وہ ایک انتشاری پلان آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو حکومت کی بھرپور تیاری ہے. حکومت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس احتجاج کو منع کیا ہے, اللیگل ڈکلیئر کیا ہے, اور اس کی گنجائش جو ہے وہ 144 بھی لگا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی قانون کے ساتھ کھیلے گا تو قانون جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ راہ اختیار کرے گا اور حکومت کی رٹ قائم ہوگی. تو جو لوگ بھی یہ سن رہے ہیں اس ملک کو ڈی ریل نہیں کرنے دیا جائے گا, نہ معاشی طور پہ نہ سیاسی طور پہ. اور جو یہ ایک انتشاری ٹولہ جو حملہ آور ہونے جا رہا ہے اس کے سارے عزائم جو ہیں وہ بالکل they will be taken care of. صحیح, بالکل صحیح. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ان تمام اقدامات کا جو ہے وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جی کیونکہ ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہ تمام اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی وجہ ہے, اور دوسری وجہ یہ کہ آپ لوگ جب بھی آتے ہیں تو اب تو شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے بھی نہیں, کیونکہ جو آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب کرتے ہیں بیچ میں سے آدھے راستے میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو کوئی بہتر طریقہ نکل سکتا ہے اس سارے معاملے کو بہتری سے نپٹانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ٹریک ریکارڈ, وہ یہ فرماتے ہیں سب کے ٹریک ریکارڈ کیونکہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے اتنے زبردست قسم کے پریمپٹیو میجرز کیے جا رہے ہیں کہ کنٹینرز سے ملک کو بھر دیا گیا ہے, صوبے کو بھر دیا گیا ہے, اور 700-800 کنٹینر جو ہیں وہ اس وقت لگا دیے گئے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ٹریک ریکارڈ تو ہمارا شروع سے خراب تھا تو 9 مئی کے واقعے کے اوپر یہ کنٹینر کہاں تھے اور یہ لگانے والے کہاں تھے؟ یہ سہولت کار اس کے بعد زیادہ خراب ہوا 9 مئی کے واقعہ کے. نہیں, اس کے بعد کیوں خراب ہوا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں خراب تھا؟ شروع سے خراب تھا. اس سے پہلے ابھی آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ حملہ کر دیا. نہیں, مجھے کرتے نہیں ہوں گے جو یہ فرما رہے ہیں, ان سے پوچھے نا, وہ تو نہیں کہتے. کبھی ٹیلی ویژن پہ حملہ کر دیا, کبھی ہم نے کہاں حملہ کر دیا, کبھی کہیں کا حملہ کر دیا, اور پھر وہ 9 مئی کے اوپر آپ نے کوئی آدمی نہ پولیس 2014 کے دھرنے کے دوران 30 یا 31 پھر وہ ٹریک ریکارڈ تو ٹھیک نہیں تھا نا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹریک ریکارڈ تو خراب تھا. ٹریک ریکارڈ کے خراب ہونے کی باعث آپ کو 9 مئی کے اوپر آپ نے کیوں جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ سب کچھ توڑتے جاؤ اور ہم دیکھیں گے تماشا, اور اس کی نہ انکوائری ہونے دی, جوڈیشل انکوائری سے بھی اس کو منع کر دیا گیا, وہ نہیں کرائی گئی, اور آج 1.5 سال ہو گیا اس کا ٹرائل بھی نہیں کرایا گیا. لوگ جیلوں میں چلیں یہ تو جی اب حکومت کی تیاری ہے نا. صحیح, وہ تو اب حکومت. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا تیاریاں ہیں, آپ لوگوں کی کیا تیاریاں ہیں؟ وہ تو حکومت کی تیاریاں ہیں کہ کنٹینرز لگا رہے ہیں, موٹر ویز بند کر رہے ہیں, یا ریگارڈلیس موٹر ویز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرمت کرنے کے لیے بند کیے جا رہے ہیں, بس سٹینڈز اس لیے بند کیے جا رہے ہیں کہ کوئی مطلب ایسے کوئی لوگ اندر نہ آ جائیں. جی, آپ کی تیاریاں کیا ہیں سر؟ اور ہم اتنے ہی بھولے ہیں کہ ہم مان لیں کہ یہ وہ جو سب ٹھیک کرنے کے لیے کنٹینر لگائے گئے ہیں. بات یہ ہے ہماری تیاریاں جو ہیں وہ تو ہیں, ہماری تجدید, ہماری تیاری تو مستقل ہے, ایک کنٹینیوس جدوجہد ہے قانون کے نظام کی بحالی کے لیے اور آئین کی بحالی کے لیے. ہماری تو تیاری یہ ہے کہ ہم ہر مشکل کا اور ہر سخت گیری کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم کوئی کسی سے نہ متزلزل ہوں گے, نہ گھبرائیں گے, نہ ڈریں گے, نہ کوئی خوف کھائیں گے. ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ تیاریاں جو ہیں ہم کرتے رہیں گے. صحیح جی صحیح. احمد اویس صاحب, 5000 بندہ ایم پی اے, 10,000 ایم این اے, میں تو کہتا ہوں اگر 5-10 ہزار بھی آ جائے تو بڑی بات ہے. اینی ویز, عامر ضیاء صاحب, 48 گھنٹے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائنل کال کہا جا رہا ہے اس کو, شو ڈاؤن, فائنل شو ڈاؤن, کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو تحریکیں ہوتی ہیں نا سیاسی, اس میں ایک دن میں فیصلے نہیں ہوتے, 2 دن میں فیصلے نہیں ہوتے.
تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے ایک اپنا بڑا مضبوط اسٹانس لیا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی بہت ایکسٹریم میجرز لے رہی ہے اور جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مومنٹم نہ پی ٹی آئی بنا پائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو تاریخ میں کبھی اس طرح کے ماضی میں بھی احتجاج ہوئے, حکومت مخالف تحریکیں چلی, لیکن جس طرح سے اب میجرز لیے جا رہے ہیں کبھی نہیں لیے گئے. تو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ حکومت کو بھی احساس ہے اس بات کا کہ اگر مومنٹم بن گیا تو ایک ہوتا ہے عوامی ابھار کا, تو غالباً پاکستان میں ایک مزید افراتفری پھیل سکتی ہے. اچھا, جہاں پر مطلب ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتشاری ٹولہ کہہ رہے ہیں ان کو حکومت کے لوگ اور جو بھی اچھے اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں, وہاں پر ہمیں ایک اور بات دیکھنی چاہیے کہ جو پاکستان کی سیاست میں ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے نا, اس پر کوئی بات نہیں کرتا کہ جہاں سے معاملات شروع ہوئے تھے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ پی ٹی آئی جو ہے, ظاہر ہے کہ جب اس کے سامنے سے آپ نے بہت سارے قانونی راستے بند کر دیے, آئینی راستے بند کر دیے, آئین تبدیل کر دیا, قانون تبدیل کر دیا, تو پھر یہی ایک سیاسی جماعت کے پاس راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ میدان میں آئے. اب ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے اس کو ہر صورت میں نہ صرف کچلنے کی کوشش کرے گی بلکہ غلط بھی ثابت کرے گی. لیکن جو ہم بھول جاتے ہیں کہ جی جو ایک اصل مسئلہ ہوا تھا اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس طرح سے مطلب ہے کہ ایک مقبول سیاسی جماعت کو ہو سکتا ہے کہ اکثریتی نہ ہو لیکن مقبول سیاسی جماعت ہے, اس کو آپ ٹولہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے. اس سے یا تو مطلب حکومت لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات چیت کرے اور چیزوں کو ریزولوشن کی طرف لے کے جائے. ہمارے یہاں سیاست پہ جب بات کرتے ہیں ہم T20 میچ کی طرح سمجھ کے بات کر رہے ہوتے کہ جی حکومت جیتے گی, پی ٹی آئی جیتے گی. بات یہ کہ اس تصادم میں نقصان جو ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت بالکل جو ہے اس چیز کو کچل دے اور پی ٹی آئی کے 2000 لوگ نہ نکلے, 5000 لوگ نہ نکلے, لیکن جو ایک عوام میں اور ایک حکومت میں جو خلیج ہے وہ اگر یہ لوگ محسوس نہیں کر رہے پھر تو اس مطلب ملک کے حالات پہ نہیں رحم کر سکتا ہے. عامر ایک بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک چیز اور جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ایک فیصلہ آیا جس میں ان کی رہائی متوقع تھی, اب وہ اور پھر اس کو کس طرح, کیونکہ 4.5-5 گھنٹے علی امین گنڈا پور صاحب جس دن یہ فیصلہ آیا ہے توشہ خانہ 2 کیس میں, تو وہ وہاں پہ اڈیالہ میں ان کے پاس رہے, ان سے مذاکرات بھی کرتے رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہیں پہ کوئی ہٹ درمی بھی ہے, مطلب میں نہ مانوں, میں نہیں بات کروں گا, کچھ نہیں کروں گا, مطلب کال آف نہیں کروں گا, وہ بھی تو کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں نا. بیٹھ کر بات کرنے کے لیے کسی نہ کسی سے شروعات تو کرنی ہوتی ہے نا. میرے خیال میں کہ مذاکرات تو گو کہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے, یہی بات ڈیفینس منسٹر ہمارے کہہ رہے ہیں, لیکن کسی نہ کسی سطح پر ظاہر ہے کہ رابطے میں ہے. کے پی اگر صوبے کے اقتدار ان کے پاس ہے تو جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ جو پی ٹی آئی ہے رابطے میں ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب حکومت دیکھیں اختیار کس کے پاس ہے, طاقت کس کے پاس ہے, وہ تو حکومت کے پاس ہے نا. تو وہ آپ کو ایک کہیں لچک کا مظاہرہ کر کے ان کو بریدنگ اسپیس دینا ہوگا کہ انہیں لگے کہ ہم پارٹ آف دا سسٹم ہیں اور ہمیں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ جو ہے 116 کے قریب عمران خان پہ مقدمات ہیں اور مطلب ہے کہ ایک اس پہ ضمانت ملتی ہے, پھر ایک اور کیس ہو جاتا ہے, کہیں بری ہوتے ہیں, ایک اور کیس ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی گناہ گار ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنے ہی جرائم کا ارتکاب کیا ہو. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا اس سے بڑے بڑے جو ملزمان ہیں وہ ماشاءاللہ مطلب ہے کہ اب ان کے وارے نعرے ہوئے ہیں, وہ اقتدار میں بھی ہیں, تو لوگوں کو یہ جو ڈپلیسٹی ہے یہ جو ایک وہ نظر آ رہا ہے کہ جب تک یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جھاڑو پھیرنی, کرپشن کے خلاف جھاڑو پھیرنی ہے, تو بالکل آپ سب کو ٹانگ دیں, سب کو آپ جیل میں ڈالیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کریں اور باقی جو ہیں وہ ایک دم دودھ کی دھلی ہوئی ہیں. تو لوگوں میں جو میرے خیال میں وہ عمران کی ہمدردی سے زیادہ لوگوں کو جو ڈپلیسٹی, جو کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے ضمیر, اس کے اوپر لوگ زیادہ نالا ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, ایک دم چٹکی بجاتے میں ختم ہو گئے. ہم نے دیکھا کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات تھے, وہ کہاں گئے وہ. تو یہ جو ایک آپ کو نظر آتا ہے کنٹرڈکشن اس کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ماضی کی بات ہوئی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے آپ کنٹینرز کی آئینی دیواریں کھڑی کر دیں, آپ انٹرنیٹ بند کر دیں, فون بند کر دیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنے عزائم جو ہے وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں. مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک وہ دے دیا ہے لوگوں میں ایک, مطلب ان تمام چیزوں سے میسج یہ جا رہا ہے عامر ضیاء, آپ کا کہنے کا جو مقصد میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ ان تمام اقدامات سے میسج یہ جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی اس میں اپنے آپ کو ایز اے ونر تصور اس لیے کر رہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ شاید حکومت, ان کی نظر میں کہ حکومت کو اب کسی چیز کا خوف ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो 24 नवंबर के हवाले से फाइनल कॉल के ऊपर बात कर रहे थे, हुकूमती इक़दामात और पीटीआई की तैयारियों उस पर बात कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान बुशरा बीबी साहिबान का एक स्टेटमेंट सामने आता है और जिस पर आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की। मैं चाहूँगा कि वो सुन लें। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्टेटमेंट के हवाले से साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और तहरीक इंसाफ के लिए कितना नुकसानदेह होगा इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के दरमियान में रुकावट बनेगा, हुकूमत उस हाथ को तोड़ देगी। शैला रज़ा साहिबा, एक तरफ तो ये तैयारियां हैं और दूसरी तरफ इस किस्म का डैमेजिंग स्टेटमेंट। एक तो मैं ये कहूँगी कि पीटीआई से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, सुन्नी इत्तेहाद कह दूँ, पीटीआई कह दूँ, उनसे मैं कहूँगी कि आइन की बहाली के लिए आपकी कोशिशें नज़र आती हैं। जब एक आइनी मूव हुई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आपको हटाया गया तो आपने असेंबलियाँ तोड़ दी थी। आइन की बहाली नज़र आती है मुझे वहाँ पे। आइन की कितनी आप इज़्ज़त करते हैं कि आपने असेंबलियाँ तोड़ दी थी। अच्छा जी, फिर सुप्रीम कोर्ट रात को खुली और फिर बहरहाल दूसरी बात जो एक मैं ये भी कहूँगी कि जो अब की दफ़ा इनका धरना आया था उसमें पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म थी, पुलिस के एमुनेशन इनके लोगों के पास थे और अफ़गानी बाशिंदे भी थे जिनको ये किराए पे लाए थे। और जो इससे पहले बुशहरा और पारा चिनार के मामलात थे उसमें भी ये रिपोर्ट हो रहा था कि वहाँ पे अफ़गानी आके ये कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो शहर पेशावर है वहाँ पे जितने सिख टारगेट किए जा रहे हैं कि वो वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, उन सारी सूरत हाल में उनको संभालने के बजाय अगर उनको यहाँ ला के आप इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को अपनी, वहाँ के बाशिंदों को, वहाँ के उनको, तो हमें क्या पता इसमें कौन किस भेस में। तो और देखें अगर मॉब बहुत सारा आ जाए सड़क पर तो उस पर गोली नहीं चलती। नतीजा यही होता है कि एक पुलिसमैन शहीद हुआ और 2014 में एक पुलिस ऑफिसर को इन्होंने बहुत मारा था। और अब भी इनके साथ एक बच्चा था जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसने कहा मैंने पुलिस को मार के लिया है। हार्डली वो 18-1 साल का बच्चा था, उसकी बड़ी वीडियो चली थी। अब जो दूसरी बात है, देखिए मैं समझती हूँ, मेरा एक मशवरा है बुशरा बीबी साहिबा को कि वो चली गई हैं केपी, तो कोई फरा टाइप खातून ढूंढें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब उन्होंने कहा है वो देखेंगी, उसको देखें, या फिर ये कि किसी अरसलान बेटे को ढूंढें जिसके ज़रिए वो गद्दारी के फतवे लगाएं, या किसी ऐसी हिदायत करें कि बेटा घर से जो चीज़ जाती है उनके फ़ोटो नहीं लेते, या फिर ये कि लोगों को धमकी दें अपने यहाँ के लोगों को कि 5,000 लाओ या 10,000। ये जो बातें हैं वो इसमें ना घुसें। इसमें हमें ना बाजवा साहब के बयान को चाहिए कि वो बयान दें कि ऐसा नहीं कहा। इसमें इस अल्फाज पे गौर करें कि वो कह रही हैं कि शरीयत को हम ख़त्म करेंगे, कि ये हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं उनको मशवरा दूंगी कि बस वो धमकियां दें लोगों को, जैसे पहले अपोजिशन को देती थी गद्दारी से जोड़ देंगे, जैसे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग पंजाब में करती थी बोझदार के यहाँ अली अमीन के साथ वो चली गई है, वहाँ पे करें। तो बेहतर ये कि ना करें। और मैं तो समझती हूँ कि बाजवा साहब का बयान लेना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इत्तेज़ार सैयद ने लिया है। लेकिन आप खुद सोचें, क्या ये बात हो सकती है कि कोई कहे कि हम शरई निज़ाम खत्म कर, और वो भी सऊदी अरेबिया। आप देखिए फ्लैग पे जो है वो कलमा तैयबा लिखा हुआ है और सारा तो बस क्या कहा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि एक नुकसानदेह चीज साबित होगी पीटीआई की जो मूव है, कॉल है 24 नवंबर में आगे चलने जरा? देखिए मैं यही कहती हूँ कि इनको एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर ज़हीरुल इस्लाम ने इकरार किया, थोपा था, आरटीएस बिठाया था, जहाज उड़ाए थे, नहीं मिली थी हिमायत, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने खुद, इनके वजीर खारजा का बयान था कि हमने 75% कर्जों में इजाफा किया। फिर एक बयान आया कि हमको हटा रहे थे तो हमने इकोनॉमी पे बॉम्ब बांध दिए। फिर हुआ कि भाई आपने ना IMF
پہ عمل نہیں کرنا. پھر یہ دعا کی گئی سری لنکا جیسا حال ہونے والا ہے. تو ان کا کام ہے IMF کے ناراض ہونے سے ہمارے دوست ممالک بھی پیچھے ہٹ گئے تھے. اب یہ دوست ممالک آگے آئے ہیں, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, مستقل غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں. تو یہ بات کی مریم نواز صاحبہ نے بھی اس موقع پر یہی بات کی. اب یہ جو ہے نا دوبارہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کا کوئی جواز نہیں ہے. میں نے کہا جس کے اپنے صوبے میں اتنا بلڈ شیڈ ہو گیا وہ اس کے لیڈر کی بھی, کہ ہماری پارٹی کی جہاں حکومت ہے ایک کرنے کے. چلیں وہ آپ کہہ چکی ہیں, بالکل میں بالکل سمجھتا ہوں, بالکل صحیح. رانا احسان افضل صاحب, شیلا رضا صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیلا رضا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سن لی, یہ جو بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ اور پرائم منسٹر کا رد عمل بھی دیکھ لیا آپ نے, پھر چیف منسٹر پنجاب کا بھی اسی ایونٹ پہ ان کی بھی رد عمل آیا, باجوہ صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ بے بنیاد ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑا مارا گیا ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں, انہوں نے تو جانتے بوجھتے ہوئے ایسی کاوش کی ہے, مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس سے ان کی سپورٹ بڑھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے شریعت کا ٹھیکہ ہمیں ملا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ شریعت ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی ان کی جو لیڈرشپ کی پستی ہے, اب وہ لیڈر بن چکی ہیں بشرا بی بی اور وہ پارٹی کے معاملات کو چلا رہی ہیں, تو اب آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان کی کتنی کھوکھلی سوچ ہے لیڈرشپ کی, کہ جو مذہب کو استعمال کر رہے ہیں نمبر 1, اور ان کا خیال ہے کہ اس سے ان کی سپورٹ میں اضافہ ہوگا, اور پھر جو ہے وہ آپ کے دوست ممالک کے اوپر ایک جھوٹا بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں, اور اسی ملک نے ان کو گھڑیاں دی, تحائف دیے, اور وہ انہوں نے مارکیٹ میں جا کے بیچ دیے. پھر اس کے بعد MBS کا وزٹ بھی ہوا پاکستان میں. یعنی کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے اندر آگ لگے, ہم مذہب کو استعمال کر کے تقسیم کریں, اس سے ملک کو نقصان پہنچے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کو کوئی فکر نہیں تھی جب یہ پاکستان کو IMF چاہیے تھا اور یہ IMF سے روک رہے تھے. ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ جب SCO ہو رہا تھا اور یہ پورے ملک کو بلیک میل کر رہے تھے. ان کو کوئی فکر نہیں تھی جب چائنیز صدر کا وزٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوا. یہ صرف اپنا سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ ہیں, اپنی ذات سے آگے ان کو کچھ نہیں نظر آتا. اور یہ جتنی لابیسٹ انہوں نے امریکہ UK میں آکسفورڈ کا الیکشن, وہ ایک خان کی ذات کے لیے تھا, پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں تھا. اور یہ جتنی وہ تو ان کی حقائق تو بتا دیے کہ تھرڈ آپشن ظہیر الاسلام لے کے آئے. تو ابھی جہاں فوکس تھا, ایک صوبہ ان کے پاس ہے, ایک ملک کا پورا صوبہ ہے, وہاں فوکس نہیں ہے. اس کی لا اینڈ آرڈر پہ, اس کی معاشی حالات پہ. رانا احسان افضل صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی کہیں پہ کوئی ملاقاتیں, کوئی رابطے, کوئی انگیجمنٹ ہوئی پچھلے دنوں میں جو فیصلہ آیا اس کے بعد؟ دیکھیں, یہاں بات کی کہ حکومت کو جو ہے وہ کیونکہ حکومت بڑی ہوتی ہے, طاقتور ہوتی ہے, تو حکومت کے دروازے بند کبھی بھی نہیں تھے. ان کا موقف ہے کہ یہ حکومت سے بات نہیں کریں گے, یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. ان کا موقف ہے کہ جو انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں اس کے اگر آگے پیچھے نہیں ہوگی تو کچھ بھی بات چیت نہیں ہوگی. تو شرائط تو تینوں ان کو ہم رد کر چکے ہیں, ان پہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو سٹیل میٹ ہے نا, اس کی ذمہ داری فرد واحد خان صاحب کے پاس ہے, جن کی بیگم اب لیڈ کر رہی ہیں PTI کو, اور وہ مذہب کو استعمال کر کے سیاسی مفاد لینا چاہتی ہیں. وہ ہمارے دوست ممالک کے اوپر حملہ آور ہو کے سیاسی مفاد لینا چاہتی ہیں. تو ان کا بڑی ہمیں کلیئرٹی ہے کہ یہ ملکی مفادات کے اوپر حملہ آور انہوں نے ہونا ہے. ان کا یہی مقاصد ہے, اور ان مقاصد کو ہم نے بالکل ختم کر دینا ہے, ان کو رد کر دینا ہے, ان کو ایسا ہونے نہیں دینا. بالکل صحیح. آج محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ بھئی پرتشدد احتجاج کی اجازت کسی کو نہیں ہو سکتی ہے, احتجاج کی نہیں, اور 144 لگا ہوا ہے. مذاکرات کے لیے ہر وقت تو حکومت اوپن ہوتی ہے. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب, بشرا بی بی سیاست میں آ گئی ہیں اوپنلی؟ میرے خیال میں جس قسم کی یہ سٹیٹمنٹ ہیں, اس کے بعد تو آپ کہیں بھی تو کوئی مان نہیں سکتا. ایک سیاست میں آنا کوئی ایک دم کوئی اتنا آسان یہ میدان تو نہیں ہے کہ جس میں سیاست میں کوئی ہر آدمی آ جائے گا, اور اس کے لیے ایک خاص ٹیمپرامنٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اور پھر اس کے لیے ہماری سیاست میں تو ایک بہت بڑا طبقہ تو اس انداز میں آتا ہے کہ یہاں سے آ کے ایک بڑا لیکریٹو بزنس سمجھ کے آتا ہے کہ پیسہ کماؤ, یہاں سے لوٹو اور پھر نکل جاؤ, باہر جمع کراؤ پیسہ, پھر آ جاؤ واپس.
تو اس لیے سیاست کا یہ میدان تو اس کے لیے تو بالکل سوٹیبل نہیں ہے. ایک ہمارے پاس ایپیسوڈ ہے بزدار صاحب کی جو وسیم اکرم پلس کی حکومت میں جو ان کے اوپر الزامات لگتے رہے, اور شیلا رضا صاحبہ نے ابھی ان کو پھر بتایا, مشورہ دیا کہ آپ کے پی اگر ہیں تو وہاں پہ بھی پوسٹنگ ٹرانسفر سنبھال لیں جا کے. مطلب یہ ایک پہلے مبینہ طور پر الزامات ہیں, یا پھر ٹرسٹ کے نام پہ الزامات کی تو بھرمار تو آپ کو دیکھیے نا. الزامات تو بلکہ انریبٹیبل بھی ہیں بہت سارے. عمران خان نواز شریف کے متعلق جو ہے وہ جب آئے تھے سیاست میں 10 سال وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے 1980 سے 1990 تک جو ہے وہ پرومیشل رہے سیاست میں, اور اس وقت 10 سال کے ان کے جو انکم ٹیکس کی ریٹرن جو آئی ہیں وہ دیکھیں آپ, اور اس کے بعد ایور سول فیلڈ کی عمارت اور پراپرٹی کو دیکھیں. ملک غریب ہو گیا اور یہ امیر ہو گئے. یہ چھوڑیے یہ باتیں, یہ تو بے تحاشا. اس کے سر میرا سوال یہ تھا کہ بشرا بی بی نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی, بشرا بی بی نے باقاعدہ پیغام جی یہ غلط بھی, یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی ان کو, اور یہ غلط بھی. آئی ڈونٹ اپروو دیٹ. میں اپنے طور پر یہ بات کہوں گا کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ غیر مناسب ہے, اور اس کو اگرچہ پی ٹی آئی کی طرف سے تردید بھی آئی ہے اس کی, اور یہ نہ تو پی ٹی آئی کی کوئی ایسی, لیکن آپ ان کا بشرا بی بی صاحبہ کا سیاست میں رول ویلکم کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ کو سیاست میں آ جائیں. بسم اللہ. آپ ہاں کو نہ سمجھ رہے ہو, نہ کو ہاں سمجھ رہے ہیں. میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا سٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی غلط ہے, لیکن سیاست کرنی ہے تو جی اچھا سیاست بھی نہیں کرنا ہے. صحیح, ٹھیک, جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر ضیاء تو میرے خیال میں ایک بڑی دلچسپ اس وقت وہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں تو ایک ڈفرنٹ فیلڈ ہے, اور اس وقت پاکستان کے حالات اتنے نازک ہیں, اتنے خطرناک ہیں, کیونکہ جو گروپ آ کے اس وقت پارلیمنٹ کو سنبھال کے قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے وہ لوگ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. آئین کی پہلی سب سے بڑی وائلیشن تو وہاں ہوئی ہے, اس کے بعد جوڈیشری کو کمپرومائز کر کے, مطلب ان حالات میں جو ہے بشرا صاحبہ کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, نہیں بالکل ٹھیک. عامر ضیاء صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا ایک تو بیان ہمارے سامنے ہے, اس کے بعد پھر 24 نومبر کی کال ہے, 48 گھنٹے ہیں, اور ابھی آج محسن نقوی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب بالکل بھی کسی بھی طرح اجازت نہیں دی جائے گی, لیکن مذاکرات کے لیے دروازے کھلیں. یہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے پی ٹی آئی کی, اور بشرا بی بی کی بہت عزت ہے اپنی پارٹی میں. زمین بات یہ کہ ایک غیر ضروری یہ بیان تھا, اور جس کی وجہ سے بلا وجہ کا جو ہے ایک تنازع کھڑا ہوا ہے, اور جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے سخت تنقید کی زد میں آ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نادان دوست بعض اوقات جو ہوتا ہے دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو یہاں پر کچھ ایسی ہی بات ہوئی ہے, کیونکہ جب آپ اتنی بڑی آپ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت کہتے ہیں کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ آپ جو ویکسٹ لنک ہے اس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, جو سیاست کی حکمت عملی ہوتی ہے. تو بلا وجہ آپ سعودی عرب کو لے کر آگے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, نہیں ہوئی ہیں, لیکن اس کے کہنے کا یا نہ کہنے کا وقت ہوتا ہے. تو یہاں پر تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے سیاسی ناتجربے کاری ان کی یہاں ہوتی ہے. اور ایک اور بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کو جو بہت سارے لوگ جس کی حمایت کرتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہہ کے اٹھی تھی کہ ہمارے یہاں موروثی سیاست کم از کم قومی سطح پہ نہیں ہوگی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کانسٹیٹوئنسی بیس پہ تو ہو رہی ہے, وہاں پر بھی مطلب ایک بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے رشتہ دار کو ٹکٹس ملا ہے, لیکن کم از کم ایک اچھی بات تھی, اور یہ میرے خیال میں رہنی چاہیے کہ موروثی سیاست جو ہے وہ نہیں ہے, جیسے نون لیگ میں ہم دیکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ جو آپ جمعیت علماء اسلام کی بات کریں, عوامی نیشنل پارٹی کی بات کریں, تو ساؤتھ ایشیا میں ٹرینڈ ہے. تو اگر اس سے کوئی جماعت کہتے ہیں الگ ہو رہی تھی تو اچھی بات تھی. ہم نے بھارت میں دیکھا بی جے پی نے یہ ثابت کیا کہ جی موروثی سیاست کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں, انہوں نے کیا, اور ان کے پاس ایسی لیڈرشپ آئی, انہوں نے سیاسی جماعت ایسی بنائی. تو پاکستان کو بھی ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے, کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی اور جماعت ہو, کہ جو موروثی سیاست پہ کم از کم یقین نہ رکھتی ہو, کیونکہ یہ جمہوریت کی نگیشن ہوتا ہے.
تو اب یہ جو انہوں نے چھلانگ لگائی ہے بشرا صاحبہ نے، تو میرے خیال میں کہ غیر ضروری تھا. ان کا بطور مطلب ہے اہلیہ کہ ان کا بالکل حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. اس کے اوپر مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ عدالت میں جائیں، جو بھی ان کا اور ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، لیکن ان حساس معاملات پر سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی کاز کو، جو بھی سو کالڈ کاز ہے ان کا، اس کو ڈیمیج کیا ہے. تو یہ تو میں بالکل اس بات پہ کلیئر ہوں کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے بہت ہی ایک لوز بال دے دی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر تو چھکا لگنا ہی ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت ڈٹرمن ہے کہ جناب آپ کو ویسے خواجہ آصف صاحب، عامر ضیاء آپ نے موروثی سیاست کی بات کی. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ الزامات تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این پہ ہیں موروثی سیاست کا، لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی موروثی سیاست ہو رہی ہے، بلکہ ورثہ میں لڑائی بھی ہو رہی ہے. مطلب ان کی بہنیں اور ان کی بشرا بی بی کو کہتی ہیں جی وہ ایکٹیو نہیں ہیں، ہم ایکٹیو ہیں. وہ وہاں پہ بھی اس قسم کی بات ہے. ویسے چلیں، میں یہی عرض کروں کہ کمزور کرے گی اگر پی ٹی آئی جو ہے اپنی جو ان کا ابھی تک ان کا ایک نیریٹو رہا ہے کہ جی عمران خان بالکل تنہا ہے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا سیاست میں، اسی پہ قائم رہنا چاہیے. لیکن یقیناً بطور بہن، بطور اہلیہ، ان کی آزادی کے لیے بات کرنا، بیان دینا ایک الگ بات ہے. پارٹی کی قیادت کرنا، پارٹی کے معاملات میں بولنا، سیاسی معاملات پہ بولنا، میرے خیال میں پی ٹی آئی کے کاز کو کمزور کرے گا، مضبوط نہیں کرے گا. جی صحیح، بالکل صحیح. میں نے جو سوال کیا تھا اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں کہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ کم وقت میں اجازت نہیں دی جائے گی مذاکرات کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی روم ہے؟ 48 آورز ہیں، سو لیٹس سی کہ کچھ ہو سکتا ہے. پرابلی 48 آورز سے تو کم رہ گئے. دیکھیے ہمیں ایک تو بات سمجھنی ہوگی ضمیر صاحب کہ یہاں پر جو ہے نا حکومت کیا ان کو وہ آفر کرتی ہے، کس طرح کی لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں. کم از کم اگر جیسے عمران کو ایک کیس میں ضمانت ملی تھی، ان پہ پھر ایک اور کیس شروع کر دیا گیا، تو یہ پھر کہتے ہیں کہ گفتگو کے لیے سازگار بنانے والا ماحول نہیں ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی جو ہے ذرا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا. لیکن دیکھیں ایک بس میں بہت اہم بات کہوں گا کہ ماضی میں جب بھی پولیٹیکل سٹیل میٹ آیا تو کسی تیسری قوت نے آ کر ایک کہتے ہیں آربیٹریشن کرائی اور اس معاملے کو ریزالو کروایا. اب بدقسمتی سے وہ تیسری قوت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، وہ بالکل بیک برنر پر ہے. کبھی عدلیہ آئی، آپ کبھی نے صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. عامر ضیاء، میرے ہی پروگرام میں کامران مرزا صاحب سے میں نے پوچھا جے یو آئی فے کے مولانا صاحب کہتے بالکل مولانا صاحب سے بات کریں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. تو اس کی بنیاد پر میں نے پوچھا تو کہتے کہ ہاں اگر ان کو کہیں تو یقیناً ہے ملک کی ضرورت کے لیے جو آپ کے بیسٹ انٹرسٹ ہیں، نیشنل انٹرسٹ، اس میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. وقت تو ایک بریک کا، چھوٹی سی بریک لیں گے. اس کے بعد بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وفاق میں بھی نہیں ہے ساتھ، لیکن سہارا دیے ہوئے تھے. بلاول صاحب بھی ناراض آئے اور آج گورنر صاحب نے تو پنجاب کے گورنر نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق ایسا اچھا رہا نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج گورنر پنجاب نے واضح طور پر کہا کہ ہم پنجاب میں معاملات کو میرٹ پر نہیں چلایا جا رہا، اور پیپلز پارٹی آج الگ ہو جائے تو مسلم لیگ کو وزارت عظمیٰ بھی ہاتھ دھونا پڑیں گی. اور انہوں نے کہا کہ جو بہت ایک کمیٹی بھی بنی اس کے باوجود جو ہے معاملات نہیں چلے، اور انہوں نے اپنی پنجاب کی صورتحال سے قیادت کو بھی آگاہ کر دی ہے. شیلا رضا صاحبہ، وہاں پہ تو سمجھ آتی ہے آپ کے گورنر جو ہیں وہ تو باقاعدہ جو اپوزیشن کی پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے آج بھی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی ان کو نہیں نکلنے دینا چاہیے، سخت ایکشن ہونا چاہیے. گورنر پنجاب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سیاسی احتجاج یا سیاسی جلسہ کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور پھر دوسری طرف پی ایم ایل این کو بھی لتاڑے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیں، پی ایم ایل این سے ایک تو جو گورنمنٹ آف سندھ کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگز وہ مراد علی شاہ صاحب نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ یہ ہر 90 ڈیز بعد ہونی چاہیے. بالکل، اور اب تک 3 ہو جانی چاہیے تھی. اور جو سی ای سی ہے اس کی بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، سال میں کم از کم 2 تو ہونی ہے، وہ بھی نہیں ہوئی. تو اب جو پی ایس ڈی پی ہے وہ بھی ہم سے پوچھ کے نہیں ہوئی، اس کو ہم خاموش ہو گئے. اب جو 4 کوارٹر ملنے ہیں
NFC اور فیڈرل ٹرانسفر اور جو بھی صوبے کا شیئر ہے اس میں اگر آپ ان کوارٹرز میں 27% کم دیں گے تو صوبہ کیسے چلے گا؟ کبھی کچھ پھر آپ ہے نا جو بھی مشورے کریں گے اس میں اگر آپ صوبوں کو ظاہر CCI نہیں ہو رہی تو صوبے اعتماد میں نہیں آئیں گے. یہی عمران خان کے زمانے میں ہو رہا تھا. آپ پیپلز پارٹی کی باتوں پہ لوگ کیوں اعتبار کریں؟ آپ پہلی جو تھی PDM کی حکومت PDM 1 جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں آپ لوگوں نے سہارا دیا, باقاعدہ گورنمنٹ کا حصہ رہے. اس کے بعد الیکشن شروع ہوئے تو آپ نے کہا کہ جی جو کچھ ہوا ہے برا ہوا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد آپ لوگ ہم نے سہارا دیا اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم سے جو وعدے کیے تھے کہ آپ کے ہاں جو ہے کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے, اس کے حساب سے نہ بجٹ کو میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورا کیا گیا اور نہ کچھ اور چیز پوری کی گئی. یہ کوئی نارمل بات نہیں, یہ کوئی اب نارمل نہیں ہو رہی. جب بھی پیپلز پارٹی کے علاوہ چاہے PTI کی حکومت ہو اور جب بھی نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے ہمیں بڑے مسائل رہتے ہیں. دونوں NFC نہیں کر سکے, ان کے دور میں بھی جو ہے CCI نہیں ہوتی تھی. پنجاب کے گورنر سلیم حیدر صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اب معاملات نہیں چلیں گے. ندیم افضل چند نے بھی کہہ دیا انف از انف. ہاں ہو جاتے ہیں اس طرح کے مسائل. دیکھیں ان کو چاہیے سندھ کے آپ نے سارے بتا دیے کیونکہ آپ کراچی سے ہیں اور پنجاب پہ آپ کہتی ہیں کہ ہو جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ مسائل ہو رہے ہیں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بیٹھا جائے. اور پنجاب میں بھی جو ہے جب آپ CEC کر رہے ہیں تو اس میں وہاں کی وزیر اعلیٰ آئیں گے, ان سے بات کی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہم نے بات کی تھی کہ جہاں پہ ہمارے لوگ ہیں اس کے حساب سے اور سندھ میں ان کو جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے علاوہ بھی بہت ساری بات پنجاب میں تو یہی تھا ڈیولپ نہیں جی ہمارے بندے چند صاحب نے کہا کہ ہمارے بندے پیپلز پارٹی کے کسی دفتر میں نہیں جا سکتے. میں آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ ڈسٹرکٹ لیول پر جو آپ ڈیولپمنٹ کریں گے تو اس میں ایک پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو کا بھی مشورہ آپ لیں گے. مشورہ تو ہو سکتا ہے نا, مشورہ تو ہو سکتا ہے. میں آگے چلتا ہوں, میں آگے چلتا ہوں. رانا احسان افضل صاحب, یہ معاملات کچھ زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں گورنر پنجاب کے جی 6 ماہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کو اور نہیں ہو رہا اور اب میں بالکل رابطہ نہیں کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے ضمیر صاحب کہ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جو ہے سپورٹ کی بالکل ضرورت ہے اور انہوں نے ہمیں سپورٹ ہر جگہ دی بھی ہے. اگر کوئی ورکنگ ایشوز آ رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے, تو پرائم منسٹر کا تو یہ پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ ہمیں ان کو حل کرنا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آمنے سامنے بیٹھ کے ان چیزوں کا حل نکالنا ہے. جو ہو سکتے ہیں ان کو ہم ضرور کریں گے, جو نئی چیزیں ہو سکتی وہ ہم اس کو مل کے اس کنسنسس پہ پہنچ جائیں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی اور کیا وجوہات ہیں. تو ہم اس جو یہ تعلق ہے یا جو ریلیشن شپ ہے یا سپورٹ ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے اور اگر کوئی کمی پیشی ہے اس کو ہم دور کریں گے, مل کے دور کریں گے. تو یہ ریزالو ہے اور اس ریزالو کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایشوز گورنر صاحب نے ریز کیے ہیں یا جو شیلا رضا صاحبہ نے سندھ کے حوالے سے بات کی ہے یہ چیزیں ہو جائیں گی. اور بالکل یہ ٹھیک ڈیمانڈ ہے کہ CCI یا CEC کے جو اجلاس ہیں وہ ریگولر ہونے چاہیے اور یہ بڑی ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کریں گے ان کے ساتھ مل کے. لیکن رانا احسان افضل صاحب اب اس بات کو بھی آپ نے ہی میرے پروگرام میں کوئی 2-3 مہینے پہلے کہا تھا کہ اب کمیٹیز بن گئی ہیں, یہ بیٹھیں گے, اور انہی دنوں شاید گورنر ہاؤس پنجاب میں لاہور میں میٹنگ بھی ہوئی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بالکل خاموشی. دیکھیں یہ بالکل اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کمیٹیز کے ورکنگ میں کوئی کمی پیشی ہو, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں یہ میں ریزالو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ریزالو ہے کہ ہم نے مل کے چلنا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے ایشوز بھی سمجھتے ہیں جو ملکی مفادات کے لیے بہتر ہیں اور گول ہمارا پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. تو جب یہ ریزالو موجود ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے ان معاملات کے اوپر تو یہ تعاون ہو جائے گا, یہ ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. تو PMLN کو شاید زیادہ پریشانی جو ہے PTI سے ہے, وہ احتجاج, جلسے, دھاوا بولنا, چڑھائی کرنا, اس لیے شاید پیپلز پارٹی کے مسائل کی طرف توجہ نہیں گئی.
नहीं, PMLN को कोई पाकिस्तान को मसला है PTI की सियासत से, पाकिस्तान को नुकसान है PTI की तर्ज सियासत से, और हम क्योंकि हुकूमत में हैं तो हमने उन मसाइल जो पाकिस्तान के मसाइल बने हुए हैं उनको हमने ठीक करना है, और ये ठीक हो जाएंगे. सही, बिल्कुल. अहमद अवैस साहब, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें जो इनकी अंदरूनी मामलात हैं, और दूसरा जो उन्होंने कहा कि भी हमें नहीं, पाकिस्तान को मसला है PTI से. देखिए, दोनों के मामलात का बेसिक फर्क यह है कि जो पीपल पार्टी की पॉलिटिक्स है वो कॉमन मैन की पॉलिटिक्स है. बेसिकली वो चाहते हैं कि कॉमन मैन को मुस्तफीद किया जाए, कि उनको फायदा पहुंचे, कि उनकी राइट्स को उजागर किया जाए, कि उनके मामलात को दुरुस्त किया जाए, कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको बेहतर किया जाए. लेकिन नून लीग के ये एजेंडे पे इनमें से कोई बात नहीं है. और आपने देख लिया कि जिस वक्त बजट आया तो 45 से जो 55% बिलो पॉवर्टी लाइन लोग तादाद जो है परसेंटेज बढ़ गई है, उसके मुतालिक एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ कभी. वो भी इंसान है ना. 12 करोड़ लोग इस वक्त, 13 करोड़ लोग जो हैं वो इस कैफियत में पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन कभी उसके मुतालिक कोई सोचा नहीं किया. सही. ये भी एक इख्तिलाफ की वजह मौजूद है. ठीक, तो सही. ये मैं आपको सही. आमिर ज़िया साहब, चीज है सर, सही, ये बुनियादी चीज है. आमिर ज़िया साहब, ये स्ट्रेंज बेड फेलोज, हमने इनको उस वक्त नाम दिया था जब PDM में पहले हुकूमत में इकट्ठे बैठे थे. आज ये लड़ाई झगड़े हड़के, ये रूटीन है या यू थिंक देयर इज समथिंग सीरियस बिहाइंड दिस? जमीर साहब, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं, और जाहिर है कि इनसिंसियर ये अलाइज हैं एक दूसरे के, मुखलिस नहीं है एक दूसरे से, और मजबूरी का सौदा है तो अभी चलेगा. मैं नहीं देखता कि जो छोटी मोटी इख्तलाफात की बातें पीपल्स पार्टी जो है रेड फ्लैग बुलंद करती रहती है, उसको कोई ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो है मतलब इनके सामने PTI की सूरत में दोनों जमातों के सामने एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है. फिर दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी को अपने आप को रेलेवेंट भी रखना है, पंजाब की पॉलिटिक्स भी करनी है, तो वो वक्तन फवक्तन जो है कोई ना कोई मतलब इस तरह की बात करते रहते हैं कि जी उन पे तवज्जो आ जाए, मीडिया उन पे डिस्कस करने लगे उनकी चीजों के ऊपर कि जी पीपल्स पार्टी भी है, बिकॉज दे आर वेटिंग इन द विंग्स कि कभी अगर बॉल स्लिप होगी तो हो सकता है हमारी बारी आ जाए, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अगले प्राइम मिनिस्टर हों. तो ये उस तरह की वो है. और मेरे ख्याल में नून लीग के दिल में भी कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत इनके लिए नहीं है. जितनी मोहब्बत पीपल्स पार्टी करती है उतनी ही मोहब्बत जो है नून लीग को है पीपल्स पार्टी से. रिवायती हरीफ हैं एक दूसरे के वोटर्स. अगर आप ये देखो ना, जो एक माइंडसेट होता है वोटर का माइंडसेट, वो कभी भी पीपल्स पार्टी का जो खालिस वोटर है वो नून लीग को पसंद नहीं करता, नून लीग वाले जो है पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते. तो ये लड़ाई तो जो है मतलब एक रिवायती लड़ाई है और जनरेशंस की लड़ाई है ये. अब बहालत मजबूरी PTI की वजह से एक नया फैक्टर आया कि इनको एक दूसरे के साथ चलना पड़ा. लेकिन अगर आप ये समझें कि अभी कोई इसकी वजह से पीपल्स पार्टी मुंह फेर के चल पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा. नजर नहीं आ रहा. बिल्कुल सही. 30 सेकंड्स शैला रज़ा साहब. मैं ये मानती हूँ कि जबरदस्त नजरियाती इख्तलाफ है, बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टो से एक दूसरे से अलग हैं. लेकिन अगर इस वक्त PTI भी गवर्नमेंट बनाती तो हमारा किरदार यही होता है, क्योंकि लोगों का काम है असेंबली डिसॉल्व करना, जमहूरियत लपेटना. हम ये नहीं चाहते. अच्छा, हम ये नहीं चाहते. हम चाहते हैं पार्लियामेंट पे ताला ना लगे, पार्लियामेंट चलती रहे, लोग पाकिस्तान की तरफ देखते रहें. क्या पार्लियामेंट को इस स्प्लिट मैंडेट पे बंद कर दिया जाए? कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए जब ये ट्रेजरी ना. बेंचेस पे थे PTI तो उस वक्त भी हमने कहा था कि कदम बढ़ाइए इमरान, हम आपके साथ हैं, और आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें. सही. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है. और मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग को हटा के आपसे कहा कि डेवलपमेंट लेवल पर मशवरा नहीं किया गया. सिंध में इनको लेंगे, और ये भी हम चारों का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.